अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि तमाम अहले इस्लाम को पता है कि ज़िलक़ादा का जो ये महीना चल रहा है और इसके कुछ ही अय्याम के बाद ज़िलहज्जा का जो महीना शुरू होने वाला है, कई खुशनसीब इंसान जो इस बार भी दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से जो सऊदी अरब पहुँच कर जो हज की सआदत हासिल करेंगे। हम बात करेंगे जिस तरह से इस्लाम की बुनियाद जो है वो 5 चीज़ों पर मुश्तमिल है: तौहीद, नमाज़, रोज़ा, ज़कात और हज। और ये पाँचों अरकान जो इस्लाम के हैं, ये इस्लाम के अरकान इसलिए बताए गए हैं कि इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीज़ों पर इसलिए रखी गई है कि इस पर हमने अमलावरी करनी है और इसके अहकामात जो है हमें किस तरीके से दिए गए हैं, किस तरीके से हमने तौहीद यानी अल्लाह ताला को एक मानना है, उसी के साथ नमाज़ की बात करें तो पाँचों वक़्त की नमाज़ अदा करनी है। ज़कात जो इसके मुस्तहिक हैं, उनके लिए जो शरीयत के अहकामात हैं, उसके मुताबिक जो है ज़कात अदा करनी है। और उसी के साथ-साथ रोज़ा है वो फ़र्ज़ किया गया है और शरीयत के मुताबिक जो है वो रोज़ा भी रखना है। और उसी के साथ सबसे बड़ी अहम जो हज जिसके लिए हर साल जो दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से हम बात करेंगे, बिलख़ुसूस हिंदुस्तान की बात की जाए तो यहाँ से भी और हमारे जम्मू कश्मीर से और ख़िता पीर पंजाल से भी कई ऐसे खुशनसीब जिन्हें ये हज करने का जो मौका हासिल होता है, शर्फ़ हासिल होता है। और इस बार भी कई हुज्जाज इकराम जिनका पहला काफ़िला यहाँ कश्मीर से रवाना हो चुका है। बहरहाल आज हम सबसे अहम मौज़ू पर बात करने के लिए जिस तरीके से यहाँ पे आज आपके सामने हाज़िर हुए हैं, आज का हमारा अहम मौज़ू रहेगा हज के मुतालिक। हज क्या है और किस-किस पर ये फ़र्ज़ है और इसके फ़राइज़ के मुतालिक क्या-क्या अहकामात हैं? हज करने के लिए क्या-क्या चीज़ें जो हैं उन पर हमें अमल-आवरी करनी है और ख़ास करके जिस तरीके से हज का जब वक़्त आता है और हज करने के लिए हम जाते हैं तो क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए शरीयत ने हमें हुक्म दिया है कि उन पर जो है हमने अमल करने के बाद ही हमारा जो हज कबूल होगा। इन सब चीज़ों की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ अब्दुल मजीद मदनी साहब। उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि हज जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ किया गया है, इसका एक कितना बड़ा सवाब है और ख़ास करके हज करने के लिए क्या-क्या अहकामात दिए गए हैं। जी हाफ़िज़ साहब, सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। जज़ाकल्लाह, आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम भी कोई बात तौफ़ीक़ इलाही कहीं बात कर सकें इंशाअल्लाह। और इस बार हम देखें तो कुछ ही अय्याम के बाद जो है हज का महीना शुरू हो रहा है और हमारे हुज्जाज इकराम जो इस मर्तबा जिन्हें हज करने की सआदत हासिल हुई है, वो वहाँ पहुँचे। मैं जानना चाहूँगा इसके क्या-क्या शरीयत के एतबार से क्या-क्या अहकामात हैं और किन-किन पर जो है हज जो है वो फ़र्ज़ है और किस तरीके से जो है हज हमें अदा करना है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात। हज जो है ये इस्लामी अरकान में से एक अहम रुकन है, एक अज़ीम रुकन है। ये बुनियादी और अहमियत इसकी बड़ी अज़ीम है, कुरान पाक के अंदर मौजूद है। जैसे नमाज भी फ़र्ज़ है मुसलमान आक़िल बालिग मर्द औरत पर, ऐसे ही रोज़ा भी फ़र्ज़ है और ज़कात भी फ़र्ज़ है साहिब निसाब पर, और इसके साथ में हज करना भी फ़र्ज़ है। फ़र्क ये है कि नमाज जो है मुसलमान मर्द औरत आक़िल बालिग पर हर साल, हर माह और हर रात व दिन में 5 बार पढ़ना फ़र्ज़ ऐन है। इसी तरीके से जो रोज़ा है ये भी फ़र्ज़ है, लेकिन ये 1 साल के बाद फ़र्ज़ है, सब पर नहीं, बल्कि इसमें बीमार और कुछ और भी ऐसे शरई उज़्र हैं जिन लोगों को, जैसे ख़वातीन के ताल्लुक से, तो उसको माफ़ है। इसी तरह से ज़कात भी फ़र्ज़ है, लेकिन सब पर नहीं, बल्कि साहिब निसाब पर साल के बाद उसका जो है जो शरई हुक्म है उसका एक हिस्सा निकाल करके, माल का निकाल करके गरीब तक पहुँचाना ये। तो इसी तरीके से जो हज है ये भी फ़र्ज़ है, लेकिन हज जो है साहिब इस्तिताअत पर, ये साहिब निसाब नहीं बल्कि साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है। ये ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार फ़र्ज़ है। कुरान मुक़द्दस के अंदर हमने फरमाया कि अल हज्जु अशहुरुम मालूमात। ये हज जो है जब चाहा तब नहीं कर सकता है, जैसे नमाज के औकात फ़िक्स हैं, रोज़े का महीना भी फ़िक्स है, ज़कात का भी जो है 1 साल गुज़रने के बाद वो जो है ज़कात देना साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। ऐसे ही ये हज जो है ये सिर्फ़ उम्र में एक बार साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है। ये इसके जो है 3 महीने गिने जाते हैं, शव्वाल, ज़िलक़अदा और ज़िलहिज। आज हम ज़िलक़अदा के महीने के अंदर ये बात करने का शरफ़ हासिल कर रहे हैं हज के ताल्लुक से। ये जो हज है इसको साहिब इस्तिताअत किसको बोलते हैं? साहिब इस्तिताअत। उसने फरमाया कि कुरान मुक़द्दस के अंदर इसकी तफ़सील मौजूद है। अशहुरु अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फ़रदा फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूक़ा वला जिदाला फ़िल हज्ज वमा तफ़अलु मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदु फ़इन्न खैरज़ ज़ातित तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। यानी इसका मतलब ये है कि हज के जो है मख़सूस जो है महीने हैं,
یعنی یہ نہیں کہ جب چاہا تب کیا، بلکہ یہی مہینے جو میں نے ذکر کیے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس کے اندر جو اپنی بیویوں سے نفسانی خواہشات کی بات نہ کرے، اس کا مفہوم ہے آیت پاک کا، اور ساتھ میں وہ فسق نہ کرے، یعنی برائی نہ کرے، اور جدال نہ کرے۔ جدال سے مراد یہ ہے کہ جھگڑا جب بھی سفر میں انسان جاتا ہے کہیں پر بھی، تو چونکہ مختلف نیچر کے لوگ ہوتے ہیں، تو حج کا سفر بڑا عظیم سفر ہے۔ خاص کر کے حج کے دوران دنیا سے سمٹے ہوئے لوگ وہاں پر، چنیدہ لوگ وہاں پر جب آتے ہیں، مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف ان کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے جب انسان چلتا اٹھتا بیٹھتا ہے تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں انسان کے ذہن پر گرا گزرتی ہیں۔ وہاں پر جو ہے کوئی جھگڑا نہیں کرنا ہے، برائی نہیں کرنی ہے، اور اپنے جو شریک حیات اس کے ساتھ میں نفسانی خواہشات کی بات نہیں کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تو جو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور آگے فرمایا وتزودوا، یعنی کہ زیادہ سفر بھی لو۔ سفر انسان جب جاتا ہے کسی بھی سفر میں، چھوٹا سفر ہو بڑا ہو، اس سفر کے اسباب ساتھ میں لیتا ہے، کپڑے ہیں، کھانے پینے کے، باقی ضروریات کی زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ ساتھ میں لے لیتا ہے۔ تو سب سے بڑا اگر سفر ہے مسلمانوں کے لیے وہ ہے یہ، اس کو بولتے ہیں سفر محمود، یعنی حج کا سفر۔ اس سے بڑا کوئی سفر نہیں ہے، اس میں کوئی اس کا سفر مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اتنا لمبا سفر ہے۔ پہلے زمانے کے اندر جب لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو سواریاں نہیں ہوتی تھی، تو جہاز بھی پانی کا ہوتا تھا، اس میں بھی کئی مہینے لگ جاتے تھے، پیدل یا اونٹ یا گھوڑے پر سوار ہو کر کے چلتے تھے۔ تو اب تو آسانیاں کافی ہیں، تو اس وقت جو ہے لوگ جب چلتے تھے، خصوصاً میں نے پڑھا ہے تفسیر کے اندر کہ یمن کے لوگ جب جاتے تھے تو وہ یوں ہی چلے آتے تھے بغیر زیادہ سفر کے۔ حج کے لیے جب آتے تھے تو ان کو پھر پریشانی آتی تھی، جب اسباب ختم ہو گئے تو پھر جو ہے ان کو دستے سوال، یعنی کہ اپنا ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا کہ ہمیں اب یہ چیز نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسی نوبت آتی تھی کہ وہ جب کوئی کسی نے کچھ نہیں دیا تو پھر ان سے برائیاں بھی سرزد ہو جاتی تھیں، یعنی کہ کھانے پینے کے لیے جو ہے چوری کی نوبت بھی پہنچ جاتی تھی۔ تو بہرحال اس لیے قرآن مقدس نے جو ہے برائی کا راستہ بھی روک دیا ہے۔ فرمایا وتزودوا، حج کرنے سے پہلے فرمایا تم زیادہ سفر لے لو۔ زیادہ سفر سے مراد یہی ہے کہ آپ جو سفر کے لیے جا رہے ہیں تو جو آپ کے سفر حج کے جو دوران جتنے بھی ایام ہوں یا ماہ ہو یا 2 مہینے ہوں، اس کے اندر جو ہے جتنا بھی آپ کا خرچہ وہ آپ کا ذاتی ہونا چاہیے، اور پلس جو ہے اس ایام ان مہینوں کے لیے، ان دنوں کے جو خرچے آپ کے گھر کے اندر ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کو وہ بندوبست کر کے جانا ہے، وہ پاک صاف مال ہو۔ اور ایک تو یہ ہے زیادہ سفر، اور دوسرا سفر زیادہ سفر یہ ہے کہ اس کی جو ہے اپنی جسمانی طاقت کنڈیشن بھی صحیح ہو، چلنے سے معذور نہ ہو، وہ بھی کر سکتا ہو یا کسی ساتھ میں ہو۔ اور آگے قرآن نے فرمایا خیر الزاد التقوی، سب سے بہتر جو زیادہ سفر وہ ہے تقوی، یعنی کہ تقوی کے ساتھ جب چلیں گے تو انسان برائی نہیں کرے گا، وہ جائے گا اللہ کی رضا کے لیے، اس کے راستے میں جائے گا، تو اس طرح سے جانا ہے۔ بہرحال حج کے یہ جو ماہ ہے اس میں بھی یعنی کہ 7 ذی الحج سے حاجی صاحبان یہاں سے جو ہے اس حج کے جو ارکان ہیں اس کے لیے جو ہے نکلتے ہیں۔ میقات جہاں سے انسان مسلمان حرم کے اندر جانا چاہتا ہے، حرم طیبہ کے اندر، وہ بغیر احرام کے نہیں جا سکتا، تو میقات سے پہلے وہ احرام باندھے، اور احرام باندھنے کے بعد میں اس نے جو تلبیہ پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یہ بڑی پیاری تسبیح ہیں، یہ پڑھنی اور اسی میں رہنا چاہیے۔ جب احرام باندھ لیا ہے، احرام باندھنے کے بعد اب جو ہے دنیاوی ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں، جتنا ہو سکے وہ اللہ کے خوف میں رہے، ذکر خداوندی میں جو ہے وہ بالکل مشغول رہے، اور خاص کر کے تلبیہ پڑھتا رہے، یہ تسبیح جو میں نے پڑھی ہے اس کو پڑھتا رہے۔ ایک تو یہ، پھر اس کے بعد میں جب وہ پہنچے گا تو سب سے پہلے اس نے جو ہے یہ کرنا ہے، یعنی کہ طواف کرنا ہے کعبۃ اللہ کا، اور اس کے بھی بڑے باریکیاں ہیں۔ مطلب خاص بات یہ ہے کہ طواف کے بعد میں صحیح کرنی ہے، صحیح کے بعد میں اس نے جو ہے یہ اپنا حلق کرنا، یعنی کہ سر مڑانا، یہ تو عمرے کے تعلق سے یہ باتیں آ گئی ہیں۔ اب جو حج ہے وہ 8 تاریخ کو مزدلفہ میں پہنچنا ہے حاجی صاحبان کو، 8 تاریخ یعنی 8 ذی الحج کو وہاں پر پہنچنا ہے ظہر کی نماز کے وقت۔ تو وہاں 5 نمازیں ادا کرنا یہ سنت ہے، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور دوسرے تاریخ کی 9 کی فجری نماز بھی وہیں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد میں زوال کے بعد وہاں سے نکلنا ہے 9 تاریخ کو، یہ عرفات کے میدان میں پہنچنا ہے، یوم عرفہ اس کو بولتے ہیں، یعنی کہ 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اور جس میدان میں پہنچنا ہے اس کو بولتے ہیں عرفات کا میدان، وہاں پہنچنا ہے۔ تو جو عرفات کا میدان ہے وہاں پر وقوف کرنا، یعنی ٹھہرنا، یہ فرض ہے حاجی پر، یعنی اصل حج وہی ہے، رکن اعظم آپ اس کو کر سکتے ہیں،
اس سے بغیر حج جو ہے نہیں ہوگا، وہ حاجی نہیں کرا سکتا ہے، چاہے وہ کتنا کام کرے گا، لیکن جب تک عرفات کے مقام پر وہ 9 ذی الحج کو وقوف نہ کرے اور ساتھ میں مسجد نمرہ کے جو امام کے ساتھ وہ نماز پڑھے، تو وہ خطبہ سنے، اس کے بعد میں وہاں سے اس کو واپس آنا ہے۔ اصل جو ہے وہی حج کا جو ہے فرض آپ کہہ سکتے ہیں، رکن اعظم یا فرض اعظم وہی ہے۔ اس کے بعد میں پھر منی آنا ہے، مزدلفہ آنا ہے، کنکر مارنی ہے، قربانی دینی ہے، یہ یعنی کہ 8، 9، 10، 11، 12 یہ 5 دن جو ہے مسلسل مخصوص وقت کے اندر مخصوص ارکان کو ادا کرنا شرعی قیود و حدود کے ساتھ میں، یہ حاجی کے لیے لازم ہوتا ہے۔ حج جب ہو جاتا ہے اس کے بعد میں اس نے جو اپنا احرام کھولنا ہوتا ہے، یعنی کہ ناخن کاٹنا ہے، بال کاٹنے، اس کے بعد میں وہ واپس آ سکتے ہیں۔ تو یہ حج جو ہے مسلمان مرد و عورت اس پر فرض ہے زندگی میں ایک بار، جس کے پاس زیادہ سفر ہو، اس میں اسباب سفر بھی ہوں، آپ نے صحت کی کنڈیشن بھی ٹھیک ہو، اسباب بھی ہوں، یعنی کہ یہ قرض لے کر کے یا دائیں بائیں سے پیسہ لے کر کے حج پر جانا یہ فرض نہیں۔ یہ بھی جاننا چاہوں گا، جس طریقے سے ہم حج کا ارادہ کرتے ہیں اور حج کرنے کے لیے ہم جب ارادہ کرتے ہیں، اور جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ جو اپنے ذاتی یعنی کہ اپنے پاس اتنا ذخیرہ ہونا چاہیے کہ جو اپنا اخراجات ہم کر کے وہاں تک پہنچ پائے، لیکن عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ انسان پہ کوئی قرض رہ جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا کہ میں نے کسی کا کوئی قرض دے رہا ہے، کیا وہ قرض اگر اس پہ ہے تو کیا اس کا حج ہو پائے گا؟ نہیں، اگر یاد نہیں ہے، یادداشت سے ہٹ کر کے ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ جا سکتا ہے۔ جی اگر اس کا پیسہ اپنا بھی کہیں پر ہے جو وصول نہیں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اگر حج پر فرض ہے تو وہ اپنا پیسہ لے کر کے اگر وہ حج پر جائے گا تب بھی حج ہو جائے گا، چونکہ اس پر حج جو یہ فرض تھا۔ تو بلکہ جس پر حج فرض ہے وہ حج نہ کرے تو وہ تو بہت بڑا گناہ گار ہے، مجرم ہے شریعت کا، اس کو حج کرنا ہی چاہیے۔ قرآن مقدس نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ حج جو ہے لوگوں پر فرض ہے ان لوگوں پر کہ جو استطاعت اس کی رکھتے ہوں۔ تو اس کے بڑے فضائل اور بھی ہیں، جیسے کعبۃ اللہ بڑا عظمت والا گھر ہے اللہ کا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا کہ سب سے جو پہلا گھر تعمیر ہوا ہے اللہ کی بندگی کے لیے وہ وہی ہے جو مکہ کے اندر ہے، یعنی بیت اللہ شریف۔ تو اس کے کیا ہے کہ وہ تمام دنیا جہان والوں کے لیے ہدایت کا وہ نشان ہے۔ اور فیہ آیات بینات، اس کے اندر جو ہے کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم بھی اس کے اندر ہے، یعنی کہ جب حج کے لیے آپ جائیں گے تو اس میں یہ چیزیں بھی سامنے آتی ہیں کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے آپ تاریخ پڑھیں گے، جو قرآن مقدس کے اندر موجود ہے تفسیر اور تفصیل، اس میں تو یہ بہت کچھ ملے گا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے۔ ایسے ہی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تعلق سے بات ملے گی۔ ایسے جو مقام ابراہیم ہے یہ وہ پتھر تھا کہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواریں اونچی کر رہے تھے، تو قرآن نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو ساتھ میں کہتے ہیں رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ پڑھ رہے تھے۔ وہ جو پتھر تھا اس کی خاصیت یہ تھی کہ جیسے دیوار اونچی ہوتی تھی تو پتھر دینے کا کام حضرت اسماعیل علیہ السلام کر رہے تھے، اور پتھر جو لگا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام لگا رہے تھے، تو دیوار اونچی ہو رہی تھی تو پتھر وہ خود بخود اونچا ہو رہا تھا، یعنی کہ نبی کے قدموں کی برکت سے وہ پتھر بھی ایسا بن گیا کہ اس کے اندر صلاحیت اللہ نے عطا فرما دی کہ جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا تھا۔ تو پھر اس کو جو ہے وہی مطاف کے اندر صحن کعبہ کے اندر اس کو محفوظ کیا گیا ہے، الحمدللہ تعالیٰ ہم نے بھی دیکھا ہے، کئی لوگ جا کے دیکھ کے آتے ہیں۔ تو پھر قرآن نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ جو طواف کی بعد میں نوافل پڑھے جاتے ہیں اس کے لیے قرآن نے کہا کہ مقام ابراہیم جو پتھر ہے اس کے سامنے ہو کر کے وہ نماز پڑھنی ہے۔ حج کی جب ہم نے نیت کر لی، ہم نے حج کے سفر پر روانہ ہونا ہے، تو اس کے جس طریقے سے ایک اہل خانہ کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، ہمارے دیکھا جائے تو گھر میں بچے بھی ہوں گے، بیوی بھی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری والدہ بھی ہیں، بھائی بہن بھی ہیں، ہمارے والدے بھی ہیں۔ میں جاننا چاہوں گا کن کن سے جو ہے شرعی احکامات کیا ہیں کہ کن کن سے جو اجازت لے کر آپ حج کرتے ہیں؟ کیا نہیں، اس کے اصل لیے؟ میں اجازت اس میں نہیں ہے، اس میں یہ جی ہے کہ جو تعلقات گھر کے اندر ماں باپ جی اور اولاد بیوی بچوں سے ان کے حقوق پورے کرنے ہیں، جی اصل بات یہ ہے۔ جی وہ حقوق اگر آپ کے رہ چکے ہیں تو وہ پورے کرنے ہیں۔ مثال طور پر آپ کے پاس اتنی رقم ہے کہ آپ حج کرنا چاہ رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ کی بیٹی جوان گھر کے اندر ہے تو اس کا نکاح بھی کرنا ہے، تو رقم آپ کو اتنی ہے، تو پھر ایسی صورت میں پہلے آپ نے بیٹی کا نکاح کرنا ہے، وہ حق آتا ہے۔ ایسے جی ہی
ماں باپ اگر معذور مجبور ہیں، جو آپ کی خدمت کے محتاج ہیں مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اور آپ ان کو بلکتا تڑپتا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں حج کے لیے، وہ حج بھی حج نہیں ہے۔ آپ کے ماں باپ کی خدمت، یعنی کہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ جو ہے حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو وہ ان ماں باپ کی خدمت، اگر اجازت سے مطلب یہی ہے کہ اگر وہ آپ کی خدمت کے حقدار ہیں تو آپ حرم حرم پاک کے اندر جانے سے پہلے ماں باپ ہی کو راضی کر لیں، ان پر جو آپ پیسہ صرف کریں گے، خدمت کریں گے، ان کا وقت دیں گے ان کو، یہ بڑی سادہ بندی کی بات ہے، اس پر اللہ بھی راضی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ تم پر میری بندگی لازم ہے، اور ساتھ میں فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ عموماً لوگوں کو جو ہے اس بارے میں اتنی شعور بیداری نہیں ہوتی ہے، اور اسی لیے میں نے یہ سوال آپ سے جاننے کی کوشش کی۔ اب صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا چاہوں گا، جس طریقے سے حج کی سعادت جو ہے وہ کافی ایسے خوش نصیب ہے جنہیں حاصل ہوتی ہے، لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ ہمیں ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ جب حج کرنے کے بعد اس پر جو ہے آ، عمل بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن عموماً کئی مقامات پر ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو عمل آوری اس پہ نہیں ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت کی طرف سے کیا احکامات ہیں؟ اصل میں یہ تین لفظ بڑے پیارے ہیں: علم اور عمل، عین لام میم علم، اور عین میم لام عمل۔ بس یہی اگر انسان سمجھ جائے کہ پہلے ہمیں ہو علم اور پھر کرنا ہم نے عمل، تو کوئی بھی ہے، معلومات تو بنیاد ہے، لیکن معلومات کے بعد اس کو عمل کرنا ہے۔ جڑ ہے اور پیڑ نہیں ہے، فائدہ کچھ نہیں ہے، پیڑ ہے جڑ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، جڑ اور پیڑ کا تعلق ہونا چاہیے، تو جڑ اور پیڑ جو ہے تبھی فائدہ دے گا جب اس کا تعلق ہوگا، علم و عمل کا تعلق ہونا بندے کے ساتھ میں، تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس سے جو خصوصاً جو حج کے لیے جاتے ہیں، حج کر کے واپس آتے ہیں، تو وہ بڑے عظیم لوگ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان سے مصافحہ کیا جائے، ان سے کہا جائے کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ، کہا کہ یہ بخشے ہوئے لوگ ہیں جو وہاں سے واپس آتے ہیں، یعنی بالکل ایسے پاک صاف گناہ سے جیسے ان سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اب یہ ان کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب حج کر کے واپس آئیں، پیسہ لاکھوں کا لگ جاتا ہے اس میں، حج کی جب جاتے ہیں تو واپس آ کے پھر اگر انہیں کاموں میں لگ گئے، یعنی کہ بچے بیوی بھی پریشان، والدین بھی پریشان، کنبہ خاندان بھی پریشان، پڑوس کے لوگ بھی پریشان، نماز ضائع ہو رہی ہے، تو پھر اس اس پر لازم ہے کہ سب سے پہلے وہ پہلے ہی اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھلے، تاکہ حج کے لیے جب جائے تو پہلے سے تیار ہو۔ اور جو حج کے اندر جو ہے نا 9 ذی الحج کو جو عرفات کے مقام پر پہنچتے ہیں لوگ، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ کالا گورا اپنا بیگانہ کچھ نہیں ہے، ایک کفن پہن کر کے، احرام کیا ہے کہ بغیر سلے ہوئے 2 کپڑے ہوتے ہیں، تو محشر کا میدان گویا کہ وہ عرفات کا میدان ہے، اور وہاں پر وہ بھائی بیٹھا ہے، بیوی بیٹھی ہے، کچھ نہیں ہے، اس کو اپنی فکر ہے، گویا کہ ایک تصور جو دنیا کے اندر، زندگی کے اندر یہ کرنا ہے کہ میں اب میت ہوں، مردہ ہوں، کفن میں نے پہن لیا ہوا ہے، اب میں قبر میں جا رہا ہوں، یہی تصور لے کر کے وہاں پر جائے، اور جب واپس آئے تو پھر اس کو زندگی بھر یہ تصور باندھ کے، ہم سب کو ایسے اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا سے ہٹ کر کی دین کی خدمت اور محبت میں زندگی عطا فرمائے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ بھی فرمائے۔ خوبصورت انداز میں اور خوبصورت طریقے سے آپ نے جو ہے اپنے ہمارے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان تک یہ بات پہنچائی، اور اسی کے ساتھ آخر میں ایک بات ضرور جاننا چاہوں گا، جہاں حج کی نیت کرنے کے لیے جو ہے حجاج کرام یہاں سے حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، اسی کے ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا جہاں حج کے لیے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں، تو عمرہ کے لیے جو مخصوص ایام نہیں وہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، تو کیا جس نے عمرہ کیا ہے اس پہ حج فرض ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، اصل میں حج جب انسان کرتا ہے نا، حج کی قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں، تو حج میں عمرہ بھی ہو جاتا ہے، جی جی تو عمرہ جو ہے فرض نہیں ہے، حج کرنے سے بھی عمرہ فرض نہیں ہوگا، اور عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوگا، یہ اپنی اپنی ایک سلسلہ ہے۔ جی البتہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، جو میرے ذہن میں بات آتی ہے کہ جن کے پاس پیسہ اتنا ہوتا ہے کہ حج تو نہیں کر پاتے ہیں لیکن عمرہ کر سکتے ہیں، جی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھی علاقے میں میری بڑی جان پہچان ہے، لوگوں کے پاس اتنا پیسہ تو ہے، وہ باتھ روم میں جو ہے 2-3 لاکھ لگا دیتے ہیں، جی تو بجائے اس کے تو میرا مشورہ یہ رہے گا کہ وہ عمرہ کر لیں، بے شک اور در رسول دیکھ لیں، اور کعبۃ اللہ کا جو طواف کر لیں، سعی کر لیں، وہاں پر جا کر کے نفل پڑھ لیں، اور سب سے بڑا کام جو وہاں پر ہے وہ کعبۃ اللہ کا دیدار اور طواف کرنا ہے، جی کیونکہ دنیا کے اندر یہ چیز کہیں نہیں ملے گی، کعبۃ اللہ کا طواف صرف کعبۃ اللہ کا ہوتا ہے بس، اور پھر روزہ رسول پر جا کر کے درود السلام پڑھیں، کیونکہ یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری دیکھنے رحمت کی برستی برسی ہے، ہے سبحان اللہ۔ کیا سکون ہے وہاں پر، تو
میں سمجھتا ہوں کہ عمرہ اگر کر لیا کسی نے تو اس پر حج فرض نہیں، حج فرض ہونے کی یہی کنڈیشن جو آپ کو بتائی۔ کہ آخر میں ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں اور بالخصوص اس بار وہ خوش نصیب حجاج کرام جو اس بار حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے کچھ روانہ ہو چکے ہیں اور کچھ روانہ ہونے والے ہیں، کیا خصوصی پیغام جو رہے گا ہماری عوام کے لیے، اور کیا خصوصی پیغام جو ہے اپیل رہے گی آپ کی ان حجاج کرام کے لیے ہمارے لیے خصوصی دعائیں کریں؟ ایک تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان حجاج کرام جو دنیا بھر سے سمٹ کر کے کعبۃ اللہ اور روضہ رسول پر جا رہے ہیں، ان کو عید سفر کے اندر کامیابی عطا فرمائے، آمین رکاوٹیں دور فرمائے، اور دوسرا ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو پیغام گزارش یہی ہے کہ وہ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پر کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ امت مسلمہ اس ٹائم زوال میں ہے، اور میں اگر کہوں اپنے ملک ہندوستان بالخصوص جموں کشمیر کے اندر جو مسلمانوں کا حال ہے، نظریات، فکر، اعتقاد، عمل کسی بھی اعتبار سے دیکھیں گے دن بدن جو ہے پستی کی طرف آ رہے ہیں، زوال میں آ رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگوں کتنی طاقتوں کی نشانی پر مسلمان ہیں۔ میں ملتمس ہوں حجاج کرام سے کہ جب وہاں پر آپ دعا کریں امت مسلمہ کی تحفظ و بقا اور سلامتی، چین و سکون کے لیے دعا کریں۔ جو بالخصوص مسلمان ہو کر کے بھی عملی اعتبار سے بہت دور ہے دین سے، مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، قرآن مقدس کی تعلیمات سے نوجوان بالکل منحرف ہے، اور ایک دنیا کی لت میں ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ دین کی فکر نہیں ہے، موت تو آنی ہے۔ وہاں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قوم مسلم کے تمام لوگوں کو بالخصوص نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو دین و سنت کا پیروکار بنائے، آمین اور ممنوعات و منکرات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ آمین ثم آمین۔ حافظ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اہم پیغامات حج کے متعلق اسلام اور شریعت کی روشنی کے مطابق جو ہے آپ نے ان تک پہنچایا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ قبول فرمائے، اور یہ آپ کا شکریہ۔ چلو کبھی کبھی موقع ملتا ہے کہ بہت کافی اور بھی چینل والے آتے ہیں، لیکن یہ دین کی بات پہنچانے کا شوق کم لوگ رکھتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے یہ فکر یا سوچ یا شوق دیا ہے، تو چلو ہم بھی ٹائم نکال کر کے کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی بھی شخص نے کوئی بات سن لی، آج تو لوگ سنتے بھی نہیں ہیں، چہرہ دیکھ کر کے جو ہے بات نہیں سنتے ہیں، تو چہروں سے اختلاف نہ رکھیں لوگ، بلکہ بات کو سنیں کہ چونکہ ہمیں جو پیغام دیا ہے کہ لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال، یہ مت دیکھو کون کہتا ہے، یہ دیکھو کیا کہتا ہے۔ اگر وہ دین کی بات کرتا ہے، سچی بات کرتا ہے، اس کی بات سنو، اپنا ہو بیگانہ ہو، آپ کو پسند ہو نہ، لیکن بات جو کہہ رہا ہے اس کی بات کو دیکھو، سنو، اگر آپ کے فائدے کی دین کی ہے تو اس پر جو ہے عمل کرو۔ بہت بہت شکریہ۔ تو یقیناً ناظرین، جس طریقے سے آج کا ہمارا جو اہم موضوع تھا حج کے متعلق، تو آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ کس طریقے سے حافظ عبد المجید مدنی صاحب نے جو ہے تفصیلاً اس کی جو ہے پوری جانکاری آپ تک پہنچائی ہیں، اور کس طرح سے حج جو ان افراد کے لیے جو جو استطاعت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر جو حج فرض کیا ہے، اور اس کی ادائیگی کے لیے کیا کیا شرعی احکامات ہیں، ان کے وہ بھی پوری تفصیلاً جانکاری جو ہے انہوں نے اپنے ہمارے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان تک پہنچائی، اور خاص کر کے سب سے پہلا حج جس طریقے سے ہے، حافظ صاحب نے بھی فرمایا کہ سب سے پہلے آپ کے گھر میں اگر آپ کے ماں باپ ان کی خدمت گزاری اگر مکمل ہے تو آپ کا حج بھی فرض ہے۔ اگر ان کی خدمت گزاری میں آپ ذرا سے بھی لاپرواہی یا ذرا سی بھی کوتاہی برت رہے ہیں تو آپ کا حج کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا فرمان جو ہے اپنی مقدس کتاب میں فرمایا ہے کہ میری بندگی جو ہے وہ تو کرنی ہے، لیکن ماں باپ کی فرما برداری کا بھی بہت بڑا اجر و ثواب، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اہم فریضہ دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ جس طرح سے اس بار کئی خوش نصیب ہمارے حجاج کرام، چاہے وہ جموں کشمیر کی بات کریں یا ملک ہندوستان کی یا پورے دنیا سے، جو اس مرتبہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا رخ کر رہے ہیں، سفر محمود پر روانہ ہو رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان مرد اور خواتین پر جو ہے اس حج کرنے کی جو توفیق عطا کرے، اور ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنے بھی ہمارے جو اسلام کے ارکان ان پر ہمیں صحیح طریقے سے عمل آوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امید رکھوں گا جس طریقے سے حافظ صاحب نے جو ہے تفصیلاً حج کے متعلق جانکاریاں آپ تک پہنچائی ہیں، آپ خود بھی اس پر عمل کریں گے اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو عام کریں گے۔ تو آج کی اس خصوصی گفتگو میں میرے ساتھ بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان محمد امین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔